अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के जाने माने सीनियर सहाफ़ी और तमाम जो नाजरीन हैं वो उनको बखूबी जानते होंगे, अज़हर फ़ारूक। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी गहरी नज़र है और अगर सहाफ़त के हवाले से बात करें तो उस हवाले से भी अज़हर फ़ारूक का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। आज अज़हर फ़ारूक से हम दो जो मौज़ूआत हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं। ज़ाहिर है एक अरसे से ये मुस्लिम लीग नून कवर करते आ रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म की बीट कवर करते आ रहे हैं और काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनसे भी उनके। तो वो क्या कहते हैं और क्या ये समझते हैं कि मुज़ाकरात आगे चलेंगे? और दूसरे हिस्से में बात करेंगे, इनके कुछ इंकशाफ़ात भी करेंगे साबका हुकूमतों के हवाले से, जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं मलक रियाज़ के हवाले से। तो बात शुरू करते हैं, सबसे पहले आते हैं मुज़ाकरात की तरफ। हुकूमत और अपोज़िशन के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हुए और 3 दौर जो हुए उसमें चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया। चार्टर ऑफ डिमांड के बाद हुकूमत के तहरीरी जवाब से पहले ही पीटीआई ने वो मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो वो मुज़ाकरात आगे जारी नहीं रखेंगे, फ़ोटो सेशन के लिए हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। अज़हर फ़ारूक, इस सारी सूरत हाल में कम से कम जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो दूसरी जानिब से जो जवाब आना होता है उसका इंतज़ार किया जाता है, एक सब्र आज़मा काम होता है, तो इतनी जल्दी क्या थी मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान करने की? शुक्रिया फैसल। असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है ना, मेरा ख्याल है कि वो कोई मैच्योर फैसला नहीं है। सियासत में मुज़ाकरात के ज़रिए ही आगे बढ़ा जाता है, कोई जंग तो करनी नहीं होती। और एक बेहतरीन ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला था कि इन मुज़ाकरात के ज़रिए वो मामलात को आगे बढ़ाते, कौमी जो सियासत है उसके धारे में जो है वो रहते। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने एक ऐसा फैसला कर लिया है, और माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो मशहूर है यू टर्न लेने के हवाले से, तो ये यू टर्न उन्होंने ले लिया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो उन्होंने दो मुतालबात दिए थे ना हुकूमत को, मुज़ाकराती कमेटी को, वो मुतालबात तो ऐसे थे जिन पर अमल दरामद हो ही नहीं सकता था। लेकिन उजलत का मुजाहरा किया, जवाब तो कम अज़ कम हुकूमती कमेटी से ले लेते। लेकिन एक बड़ी जो इनसे गलती हो गई है, या नादानी में, या जिस तरीके से भी, जब तीसरा मुज़ाकरात का दौर हुआ था, उसमें अली अमीन गंडापुर ने बड़ी पते की बात की थी। और वो एक ऐसा ऐसा इतराफ़ी बयान उन्होंने दे दिया वहाँ पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 9 मई के जो वाक़यात हुई हैं उसमें सारे कारकुन हमारे थे और हम उन कारकुनों को डिसोन नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ, अगर उनको सज़ाएँ मिलती हैं तो उस हिसाब से, जुर्म के हिसाब से सज़ाएँ मिलनी चाहिए। और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की। वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कारकुन गुमराह हो गए थे 9 मई को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो आज तक यही कहते रहे हैं कि जी वो तो हमारे कारकुन थे ही नहीं। तो वो जब इतराफ़ी बात कर रहे थे वहाँ पर, तो पीटीआई की कमेटी के जो बाकी लोग थे वो बिल्कुल खामोश हो गए, उनको सांप सूख गया। वहाँ पर कुछ रहनुमा थे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने, उन्होंने कहा कि ये तो इतराफ़ हो गया है। अब जब इतराफ़ हो गया है, आप लोगों ने ये काम कर दिया है, गलत काम कर दिया है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया है, फौजी अपना शुहदा के मुजस्मे आपने वहाँ पे गिराए हैं, तो अब कमीशन का जवाब क्या बनता है? ये और हुकूमती सज़ाएँ भी हो चुकी हैं, स कुछ नज़रसानी में चले जी गए हाँ, हैं। 9 मई के हवाले से सज़ाएँ भी हो गई हैं, कोर्ट्स में चालान भी पेश हो गए हैं, अभी मुकदमात चल रहे हैं। जहाँ तक है 26 नवंबर का, तो वहाँ पर भी केसेज़ अदालतों में पहुँच चुके हैं। तो आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर वहाँ पर ये बात अब सामने आ रही है कि पीटीआई के इतने अच्छे-अच्छे लॉयर्स हैं, उनको नहीं मालूम कि जब चालान पेश हो गए, सज़ाएँ हो गई, तो कमीशन क्या करेगा? कमीशन के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं होता इस तरह का। तो पीटीआई को ये मालूम हो गया कि अली अमीन गंडापुर असल बात तो कर गए हैं, और अब जब हुकूमत जवाब देगी, तो वो उस इतराफ़ी बयान को जो है वो उसका हिस्सा बनाएगी जब जवाब देगी तो। तो दूसरी तरफ वो उजलत इन्होंने ये किया है कि कम से कम हुकूमत का जवाब तो लेते। अब तो मुज़ाकरात से भाग गए हैं ना। ये तो अगर समझदारी का मुज़ाहरा होता, सियासत होती, तो ये कोशिश करते कि हुकूमत को दोबारा टेबल पे लाते। एक तो इतराफ़ कर लिया इन्होंने कि जी ये अली अमीन गंडापुर ने किया या जिसने भी किया कि जी 9 मई को इनके कारकुन शरीक थे। फिर ये कहते हैं गुमराह हुए। तो उनको गुमराह किसने किया वो सामने आना ज़रूरी नहीं है। वो नहीं ये बताते कि गुमराह करने वाले कौन-कौन थे। देखिए, वो तो सबको मालूम है, वीडियो मालूम है, उससे पहले जो मीटिंग्स हुई हैं, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है।
بانی پی ٹی آئی خود ہدایات دیتے رہے، ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ میٹنگ میں شریک رہی ہے، تو اسی وقت انہی کے کہنے پہ جو کارکن نکلے ہیں. دیکھیں نا جی ایچ کیو پر جب پہنچ جاتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پہنچ جاتے ہیں، پی ایف بیسز پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اچانک تو نہیں آ جاتے نا، ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت یہ کام ہوا ہے نا، اور پتہ نہیں کب سے یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو جو سزائیں تو ہو رہی ہیں، لیکن سزاؤں کے ساتھ ساتھ تو جو باقی پیچھے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا ہے، ان کی بھی گرفت تو ہونی چاہیے نا. اگر یہ نہ ہوئی اس دفعہ، تو مستقبل میں کوئی بھی جماعت اٹھ کے اپنے کارکنوں کو لا کے دیکھیں نا. اس طرح تو 71 کی جنگ ہوئی، 65 کی جنگ ہوئی، اس وقت بھی اس طرح کے واقعات تو نہیں ہوئے تھے نا. جی ایچ کیو پہ تو اٹیک نہیں ہوا، یا شہداء کے مجسموں کو تو گرایا نہیں گیا. اور بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت ہے، آپ نے 3.5 سال حکومت بھی کی ہے، ایک صوبے میں آپ کی حکومت بھی ہے، تو ایسا قدم تو نہ اٹھائے نا جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ سیاسی طور پر آپ کو نقصان ہو. تو پی ٹی آئی سے بڑا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ مذاکرات کی سے پیچھے ہٹ گئی. اب کیا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا جی فائنل کال ہے، فائنل کال 24 نومبر کے 24 نومبر کے حوالے سے. اب آپ کے پاس آپشن رہتا کیا ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں رہا، لوگ آپ کے ویسے مایوس ہو گئے ہیں. لیکن دیکھیں نا، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اسے اسپیکر پہ اعتماد بھی ہے. اب اسپیکر نے 28 جنوری کو اگر بلایا ہے تو پی ٹی آئی کو جانا نہیں چاہیے اگر اسپیکر پہ اعتماد ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو 28 جنوری کو جا کر لینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی کمیٹی کے ترجمان ہے عرفان صدیقی، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تحریری طور پر لکھ دیں کہ اگر یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو. وہ بات عرفان صدیقی صاحب کی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس نے جو فیصلہ کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو نکات انہوں نے دی ہیں اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں پی ٹی آئی نے، ان کا لفظ بلفظ لائن بائی لائن جواب دے گی پاکستان اپنا حکومتی مذاکراتی کمیٹی. اور وہ جواب اگر 28 کو یہ نہیں آتے تو وہ یہ جائیں گے میٹنگ کے لیے، حکومتی مذاکراتی کمیٹی جائے گی، وہ اپنا جواب تیار کر لے کے سپیکر کے حوالے کر دیں گے، اور وہ جواب جو ہے وہ سپیکر جاری بھی کریں گے. وہ یہ پروسیس اپنا حکومتی مذاکراتی کمیٹی مکمل کرے گی. لیکن اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا، وہ اب صرف میڈیا کی حد تک ہی اپنی سیاست کریں گے. جہاں پہ ان کے بیٹھ کے آگے بڑھنا تھا، مسئلہ حل کرنا تھا، اس سے تو وہ پیچھے ہٹ ہو گئے. کیا بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی اس سے لوز نہیں کرے گی؟ پہلے جس طرح 24 نومبر کی کال دی گئی اور وہ جو مقاصد تھے، جو ٹارگٹ دیا گیا تھا، وہ نہیں کر سکے، اب بھی یہ اس سے لوز نہیں کریں گے؟ دیکھیں لوز میں یہی تو بات کر رہا ہوں نا کہ آپ نے فائنل کال دی، آپ لوگوں کو یہاں پہ لائے، خود بھی بھاگ گئے، لوگ بھی بیچارے ذلیل بھی ہوئے، بھاگ بھی گئے، مایوس بھی ہو گئے. تو اس کے بعد اب آپ کے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ مذاکرات کے ذریعے آپ آگے بڑھتے. دیکھیں نا پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، مختلف جماعتیں آپس میں لڑتی رہی ہیں، آخر میں ایگریمنٹس بھی ہوئی ہیں نا، میثاقی جمہوریت بھی تو ہوا نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، کس حد تک یہ دونوں جماعتیں گئی تھیں. اور اس کے بعد اب دونوں جماعتیں لیکن ایسی لڑائی نہیں تھی اظہر، ایسی لڑائی نہیں تھی. لفظی گولہ باری ضرور ہوتی تھی، لفظی جنگ ضرور ہوتی تھی، لیکن اس طرح کا تشدد والا عنصر نہیں تھا. یہ جو تشدد والا عنصر ہے نا، یہ تو معاف کرنا، یہ تو پاکستان تحریک انصاف نے متعارف کرایا، اور یہ ایک ایسا عنصر ہے کہ جو آنے والی جو نسل ہے، جو ینگ جنریشن ہے، اس کے ذہنوں میں اس طرح کی خرابی پیدا کر دی ہے. یہ بہت ہی نقصان دہ امر ہے، اور اس کی ذمہ دار میں تو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بھی ہے، اور ابھی بھی اس سے بعد نہیں آ رہے نا. یا تو یہ بس اپنا اقتدار، اگر وہ نہیں تو سب کچھ کرنے کے لیے چلے دیکھتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، اور مذاکرات آگے بھی بڑھنے چاہیے، پاکستان کے لیے نتیجہ خیز بھی ہونے چاہیے. تو اب پی ٹی آئی نے بظاہر تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ مذاکرات جو ہے وہ ختم کر رہی ہے جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا. لیکن 28 جنوری زیادہ دور نہیں ہے، پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر یو ٹرن لے کر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتی ہے اور اپنے جو سیاسی نقصان ہے اس کرنے سے بچتی ہے یا نہیں. آج کا ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض. کافی دنوں سے بڑی خبروں میں ہیں اور بہت بڑے بڑے بیانات آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ملک ریاض جو ہے وہ اگر پاکستان کی پراپرٹی جو انڈسٹری ہے اس میں دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا نام ہے، اور شاید ہی کوئی ان کا دور دور تک مد مقابل ہو. لیکن ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے. وہ کیسے، کہاں اور کب اس مقام تک پہنچے، اور اس مقام میں کس کا کیا کردار رہا، اسی حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے اظہر فاروق سے. کیونکہ اظہر فاروق جو ہے
وہ کافی ان رہے ہیں ان معاملات میں بھی۔ اظہر فاروق، ملک ریاض کے حوالے سے ایک ہسٹری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں، اور بیریا ٹاؤن بنا دیا اور فلاں ٹاؤن بنا دیا، اور پراپرٹی کا کوئی منصوبہ ہو کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سمجھے جاتے تھے، لیکن انہوں نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ اپنی فائلوں کو پہیے لگاتے تھے، اور وہ جو پہیے تھے وہ کام کرتے تھے۔ تو ایک تو قبضہ گروپوں کے ساتھ ان کا ماشاءاللہ بڑا گٹھ جوڑ تھا، پھر وہ ہر عہدیدار کو خرید لیتے تھے۔ ابھی جو انہوں نے وہ بیان جاری کیا ہے، ایک ٹویٹ جاری کیا ہے کہ میں پول رات کھول دوں گا، پول کھول دوں گا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کو انہوں نے نوازا ہے اس کے ثبوت انہوں نے اکٹھے کیے تھے، اپنا کام بھی نکالا ہے، اگلے کو بھی جو ہے وہ انہوں نے نوازا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم چودھری نثار علی خان صاحب جو وزیر داخلہ تھے، ان کے پاس میں بھی بیٹھا ہوا تھا، 2-3 اور دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چودھری نثار علی خان ایک واحد شخص تھے جنہوں نے ان کے ساتھ پنگا لیا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا۔ پنگا لیا تھا یا ان کو قانون پر لانے کی کوشش کی، قانونی دائرے میں پنگا اسی لیے لیا تھا نا، کیونکہ کوئی بھی اس سے ٹکر لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی حکومت۔ لیکن چودھری نثار علی خان جو ہے وہ کوشش انہوں نے پوری کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے خود بتایا کہ اس حلقے میں جو بھی تحصیلدار یا پٹواری جو بھی وہ لگاتے تھے، تو وہ پہلے آ کے چودھری نثار علی خان کو ملتا تھا کہ میں جناب ادھر جاؤں گا اور میں سب کچھ سیدھا کر دوں گا، ملک ریاض کو اس نے فلاں جگہ قبضہ کر لیا، فلاں جگہ قبضہ کر لیا۔ تو کہتا ہے کہ کچھ دن کے بعد جب وہاں پہ لگ جاتے تھے اس حلقے میں وہ تحصیلدار یا پٹواری، تو کچھ دنوں کے بعد آتے تھے تو وہ ملک ریاض کی تعریفیں شروع کر دیتے تھے۔ یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ جو بندہ بھی اس حلقے میں لگتا تھا وہ اس کو خرید لیتے تھے۔ تو یہ خرید و فروخت کر کے ملک ریاض صاحب یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ تو بس بھلا ہو کہ یہ جو 190 ملین والا کیس سامنے آیا ہے، پھر سپریم کورٹ نے جو ایکشن لیا، ان کی جو رقم تھی وہ ضبط کرنے کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہوئے، تو اس وجہ سے ملک صاحب جو ہے وہ بے نقاب ہوئے۔ لیکن یہاں پہ جو آپ کو تو معلوم ہے، میڈیا کو بھی معلوم ہے، ہر کسی کو پتا تھا کہ وہ کس انداز سے ٹائکون بنے ہیں، ساری 2 نمبری تھی۔ اور اب یہ حکومت نے ایک مرتبہ، میں تو کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو گرفت میں لایا جائے گا، اور گرفت میں لایا جانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، کتنے لوگ بیچارے ذلیل و خوار ہو گئے، ان کی زمینیں ہتھیار لی گئی ہیں۔ آپ کے پاس بھی کچھ کیسز آئے تھے اس حوالے سے کہ زمین پہ قبضہ ہو گیا اور زمین جو ہے وہ ہم سے لے لی گئی ہے، یا زمین کے چاروں اطراف جو ہے وہ زمین خرید کے درمیان میں ان کی زمین جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، جی راستہ نہیں بالکل بالکل ایسا ہوا تھا، اور اس کی کوئی ان بیچاروں کی داد رسی نہیں ہوئی۔ صرف وہ ایک کیس نہیں ہے، بہت سارے کیسز ہیں جو کہ اس طرح کے واقعات کی جو ہیں وہ زینت بنے ہیں۔ بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ان کا حق ملے۔ یہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ایسے نہیں کھڑے ہوئے تھے، ملک ریاض صاحب کی پہلے کیا حیثیت تھی، بعد میں کیا ہوئی، یہ تو آپ سب کے سامنے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ان سے ڈرتی تھی، یا وہ اتنے طاقتور ویسے ہو چکے تھے کہ کوئی کسی حکومت کو چلنے نہیں دیتے تھے؟ نہیں، حکومت نہیں ڈرتی تھی، اصل میں وہ جو نوٹ تھا، نوٹ جو تھے نا وہ ڈراتے تھے حکومت کو بھی یا حکمرانوں کو بھی۔ کیونکہ جیسے کہ پہلے میں نے کہا ہے نا کہ وہ ہر بندے کو خرید لیتے تھے، تو بس دولت کے اثر پہ جو ہے وہ اپنا کام نکالتے اب ان کی دولت بے اثر ہو گئی ہے۔ وہ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے، دولت بے اثر ہو گئی، دولت بے اثر نہیں ہوتی، لیکن اب ریاست نے میرا خیال ہے فیصلہ کر لیا ہے۔ جو انہوں نے بیان دیا نا کہ میں فلاں کا چٹھا کھول دوں گا، یہ تو اس وقت جو ذمہ دار لوگ ہیں نا وہ اس سے مروب نہیں ہو رہے، کیونکہ انہوں نے تو کوئی اس طرح کی اس لیے کہ ان کا دامن صاف ہے، ان کا دامن صاف ہے، اور وہ کسی ایسی بات سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور گزشتہ جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ ایک ملی بھگت سے ہوتا رہا، اب وہ ملی بھگت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، چاہے سیاستدان ہے، چاہے پولیٹیشین ہے، چاہے کوئی اور ہے، بالکل جس نے جو کی ہے اس کو وہ بھگتنا پڑے گا۔ اور یقیناً ایک فلاحی مملکت میں، ایک اسلامی ریاست میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اگر پاکستان کو ہم خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، تو مساوات اور انصاف یہ بنیادی اصول ہمیں اپنانے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد ہم آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔